बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ नईम बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ दीनी मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं और पिछले प्रोग्राम में हमने आर्ज़ी दुनिया की सज़ा या जज़ा अब भी कैसे होना इंसाफ के मुताबिक है, इस पर गुफ्तगू की थी। और रफ़ी साहब ने कुरान मजीद की बाज़ आयात के हवाले से हमें एजुकेट किया था, हमें रहनुमाई दी थी और इस नुक्ते की वजाहत कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने जहन्नमी लोगों की नफ्सियात का तज़किया करते हुए ये कहा है कि वो अगर दोबारा भी आज़माइश से गुजारे जाएंगे तो इसी बिहेवियर को, इसी किरदार के वो हामिल निकलेंगे। तो उसको आगे जारी रखते हैं। जी रफ़ी साहब बताइए, आप क्या फरमा रहे थे? अच्छा, इस हवाले से जो आयत ज़ेर बहस थी ना, मैं उसको दोबारा बयान कर देता हूँ। वो आयत सूरह अनाम की आयत है और उसमें ये कहा गया है, वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन्नार, ए काश आप देखते कि जब ये आग पर खड़े होंगे, वक़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु, और ये कहेंगे ए काश हम लौटाए जाएँ और वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, और हम अपने रब की आयतों को ना झुटलाएँ, जैसे कि पहले झुटलाया था अब ना झुटलाएँ, दोबारा ज़िंदगी जब मिले। व नकून मिनल मोमिनीन, और हम साहिब ईमान लोगों में से हों, काश ऐसा हो सके। और आगे फरमाया बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन कबल, बल्कि ज़ाहिर हो गया इनके लिए जिसको ये पहले छुपाते थे, यानी कि जो चीज़ इनके दिल में थी तो उसको अब इन्होंने नुमायाँ कर दी कि काश हम ऐसा कर सकें, हमने तकज़ीब कर दी थी, हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो अब हम नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं। और आगे फरमाया कि वलौ रुद्दू, अगर ये लौटा भी दिए जाएँ, लआदू लिमा नुहु अन्हो, तो ये वही करेंगे दोबारा, यानी इयादा करेंगे उसी रवैये का, उन्हीं अमाल का जिससे इनको रोका गया था पहले, और अब भी रोके जाएंगे तो लेकिन करेंगे वही है। व इन्नहुम लकाज़िबून, और बेशक ये लोग झूठे हैं अपने इस कौल में कि ये जो कह रहे हैं कि हम अब ईमान ले आएंगे और ये करेंगे। तो इसमें एक बड़ी अहम बात जो जहन में होनी चाहिए वो ये है कि जब खुदा उन्हें लौटाएगा तो क्या इस शऊर के साथ लौटाएगा कि ये दोज़ख देख चुके होंगे, या इसके बग़ैर लौटाएगा? असूलन इसके बग़ैर लौटाना चाहिए। पहले भी वो आज़माए गए थे और उनकी जो अक़ल का तकाज़ा बनता था, फितरत का तकाज़ा बनता था, जो तालीम तरबियत उनको दी गई थी, आसमानी किताबों ने जो कुछ कहा था, जो कुछ अंबिया ने कहा था, आलम गैब में रहते हुए उस पर ईमान लाना और उसके मुताबिक अमल करना, ये इसके मुकल्लफ़ थे। अब भी इसके मुकल्लफ़ बना दिए जाएंगे। तो दोबारा जब ये उसी कैफियत में होंगे तो ये खौफ जो इन्हें दोज़ख देख कर हुआ ये तो ख़त्म हो चुका होगा, ये तो होगा ही नहीं। जब ये नहीं होगा तो फिर जो ये हैं वही करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं भी सोच रहा था कि हम दुनिया में भी जो आजमाइश होती है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स में जो इम्तिहान होते हैं, वो भी कोई पूरा सिलेबस थोड़ा ही होता है, उसमें से चंद चीज़ें लेकर मतलब कि तालिब इल्म की आजमाइश की जाती है और उसी बुनियाद पर एक अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये तो दुनिया का मामला है, तो वो आजमाइश अल्लाह ख़ुद अपने इल्म और अपने इस सारे जो अल्लाह ताला ने सेटअप बनाया उसके मुताबिक करेगा। तो ये मिसाल बनती है कोई इसके साथ? ये मतलब मिसाल नहीं बल्कि नहीं बननी चाहिए ना, क्योंकि खुदा का इल्म कामिल है, दुनिया का इल्म नाकिस है। इसको ना आप इस पहलू से भी वादे कर सकते हैं। अमूमन हम लोगों ने इम्तहान वगैरह दिया तो वो जो टाइम होता था कि भाई ये पेपर आपने 3 घंटे में करना है या 2 घंटों में करना है, तो वो टाइम हमने ये देखा कि टाइम जब ख़त्म होने लगता था ना तो कई तालिब इल्म ये कह देते थे जब 10 मिनट और दे दिए जाए, तो उनको दे दिए जाते थे। आम तौर पर टाइम दे दिया जाता है, चलें 10 नहीं तो 5 मिनट दे दिए जाएंगे ताकि वो अपना मुकम्मल कर लें। तो इसे अच्छी बात समझी जाती है। खुदा कुरान मजीद में कहता है कि जब वो अजल आ जाएगी तो एक लम्हा आगे नहीं किए जाएंगे, एक लम्हा पीछे नहीं किए जाएंगे। तो खुदा रहमान है और उसका ये रवैया तो रहमत वाला नहीं लगता। टाइम दे देना चाहिए, कुछ ना कुछ मांगे अदल वाला लगता है। जी, अदल वाला लगता है कि अदल वाला पहलू बिल्कुल कहा जा सकता है। वो कैसे होता है? असल में जब हम यहाँ टाइम देते हैं ना तो हम ये समझ कर देते हैं और इस जगह पर खड़े होकर देते हैं कि पेपर तो था 2 घंटे का, वो तो 2 घंटों में हो जाना चाहिए था औसतन। हो सकता है हमारा ये जो अंदाज़ा है ये कोई हतमी नहीं, कोई आखिरी नहीं कि इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती।
تو اس چیز کو مانتے ہوئے ایک رعایت کا رویہ بنتا ہے. اور جب خدا نے وہ ٹائم دیا کہ بھئی یہ زندگی ہے، اس کے اندر تم نے آزمانا ہے، تو وہ ٹائم جو ہے خدا نے جب اپنے کامل علم سے دیا، جس میں کوئی غلطی نہیں، لوگوں کو جن کو دیا جا رہا ہے ان کے وجود سے، ان کی صلاحیتوں سے، ان کی نفسیات سے، ان کے علم سے پوری واقفیت کے بعد دیا، تو اب اس میں غلطی ہے نہیں. تو خدا ایک لمحہ دے تو کیوں دے، کوئی کم کرے تو کیوں کرے، جتنا ٹائم طے کیا ہے وہی حق کا تقاضا ہے کہ وہ دیا جائے. اس سے زیادہ دینا خلاف عدل ہے اور بیکار بات ہے. یعنی خدا کے علم میں زیادہ دینا بے معنی ہے، تو وہ بے معنی کام نہیں کرتا، کیوں کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، حدیث میں بھی بعض احادیث میں اس طرح کا کوئی مضمون روایت ہوا ہے کہ جنت کے حوالے سے تو آپ نے شروع کی گفتگو اس میں بتا دیا کہ ٹھیک ہے رحمت سے اللہ تعالیٰ نے دے دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہنم کے بارے میں بعض روایات میں اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ اس میں پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی کو کے اوپر جو تکلیف اور عذاب کی صورت ہے وہ ختم کر دی جائے گی. تو یہ جو ہم کوشچن اٹھا رہے ہیں شروع سے ابدیت کا، جہنم کی ابدیت کو خاص طور پر پیش نظر رکھتے ہوئے، تو وہ اس سوال کی اب کیا نوعیت ہوگی اس کی روشنی میں؟ اس کی روشنی میں جو احادیث میں آتا ہے نا، بعض احادیث میں اس طرح آیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے. یہ حدیثیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت صحت کے اعتبار سے بڑی قوی حدیثیں ہیں، لیکن بہرحال یہ احادیث میں آیا ہے اور اسے کنسیڈر کیا گیا ہے، علماء نے اس پر بات کی ہے. اب ہم یہ جو ہے نا اس کو اب دیکھیں کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب لفظ ابدیت بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ، ہمیش کا لفظ، اسے ہم سمجھتے ہیں اینڈ لیس ہونا، ہمیشہ ہمیشہ نہ ہوتا ہے. اگر اس کو آپ سائنس کی زبان میں یا میتھمیٹکس کی زبان میں کہیں کہ ہمیشہ ہمیش کس کو کہیں گے یا ابدیت کس کو کہیں گے، اس میں جو مختلف آراء دی گئی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انفینٹی کو ڈیفائن کر رہے ہیں نا اصل میں. وہ اس کی حقیقت کیا ہے انفینٹی کی؟ انسان اس کو نہیں سوچ سکتا. یہ بھی وہی چیز ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتی، اس سے دماغ سے بالا چیز. اچھا، جنت اور دوزخ کے حوالے سے دونوں جگہ پر الفاظ اس طرح کے آتے ہیں خالدین فیہا ابدا. 3 دفعہ جہنم کے حوالے سے آیا ہے اور جو ہے جنت کے حوالے سے بھی کئی دفعہ آیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جنتیوں کا جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی. یہ مزید بھی کہہ دیا گیا. اور قرآن میں ایک اور جگہ پر کہا گیا ہے کہ یعنی یہ لوگ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں تب تک، وہ جو قیامت کو زمین و آسمان بنیں گے نا، وہ جب تک قائم ہیں یہ لوگ جہنم میں رہیں گے، یہ جنت میں رہیں گے. اور آگے آتا ہے الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ تیرا رب چاہے. تو اللہ نے اپنی مشیت کو اس کے اوپر غالب رکھا ہے. تو یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ٹائم پر جا کے جہنم کے حوالے سے یا جہنمیوں کے حوالے سے کوئی خاص فیصلہ کرے. وہ بہت ہی مدت ہے، وہ بہت ہی لمبی مدت ہے. کوئی لابسین فیہا احقابا یہ الفاظ آتے ہیں، وہ مدتوں اس میں رہیں گے. قرآن نے یہ لفظ بھی بولے ہیں، مدتوں اس میں رہیں گے. تو پھر علماء نے بتایا کہ حقب جو ہے عربی زبان میں 80 سال کا ہوتا ہے اور کئی 80 سال کے یا اس، لیکن کوئی حتمی بات نہیں. اب یہ جو بات ہے اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو ایک لمبی سزا دے کے جو ان کے لیے خدا کے علم کے مطابق کافی ہو، پھر وہ ختم کر دے. ختم کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. وہ جہنم کے اندر جل کر راکھ ہو جائیں گے، یعنی جہنم کے اندر ہی ان کو دفن ہو جائیں گے ایک خاص مدت کے بعد. اور ایک اور پہلو بھی ہے جس کو استاد غامدی صاحب بیان کرتے ہیں، وہ بھی بڑا اہم ہے. وہ یہ ہے کہ جنت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے مومنین کو وہ وعدہ ہے، اور جہنم کے حوالے سے جو ہے یہ وعید ہے. تو وعید کے بارے میں یہ کہ بھئی وعید لازم، اگر لازماً پوری نہ ہو تو یہ وعدہ خلافی ہوگی، یہ نہیں بات ہوتی. وعدے کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں ہو تو وعدہ خلافی ہے.
اللہ نے کہا خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، تو وعدے کے خلاف نہیں وہ کرے گا۔ لیکن وعید کے حوالے سے جب اس نے وہ کہہ بھی دیا کہ الا یہ کہ تیرا رب چاہے، اچھا یہ وعید دھمکی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا وعید کا معنی دھمکی ہے، تو وہ دھمکی جو دوزخ کی دی گئی ہے، یہ دھمکی کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس کو خدا جس طرح چاہے، جس حد تک چاہے اس کو قائم رکھے، اس کی سزا کو، اور جب چاہے ختم کر دے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے اس کی مرضی جو ہے وہ پھر باقی نہیں رہتی، نہیں، خدا کی مرضی تو سب چیزوں پر غالب ہے، حتیٰ کہ جو جنتی ہیں نا وہ بھی خدا کی مرضی سے ہمیشگی پائیں گے، ان کی ہمیشگی کے اوپر خدا کی مرضی کا کنٹرول ہوگا۔ اس نے وعدہ کیا کہ نہیں اب تمہیں کچھ نہیں ہونا، ہمیشہ کے لیے خیر ہے، یہ وعدہ کیا ہے، لیکن خدا کی قوت، اس کا غلبہ جو ہے اور اس کی جو رضا ہے، مرضی ہے، وہ غالب ہے بہرحال اس پر جو کچھ انہیں دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں بڑے اہم نکات آپ زیر بحث لائے، انفینٹی کے اور پھر جنت کے کچھ اور دوزخ کے کچھ احوال بھی، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بڑے اہم موضوعات ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے کچھ اشارات ملتے ہیں، وعید اور وعدے کی آپ نے بات کی، کیا انسان اس طرح کی پلاننگ اگر کر لے کہ چلیں آخر کار ختم تو ہو ہی جانا ہے، یا وہ جو رائی برابر والی حدیث ہے کہ ہم نے کاٹ کر اتنے کروڑ سال، لاکھ سال جہنم میں رہ کر آخر نجات مل ہی جانی ہے، اور جہنمی جو ہیں وہ یہ سوچیں کہ آخر جہنم سے جان چھوٹ ہی جانی ہے، تو پھر دیکھا جائے گا جب ہوگا۔ ہاں تو یہ تو بڑی گھاٹے والی بات ہے نا جو انہوں نے سوچی، کیونکہ ایک لمحے کی تکلیف اس دنیا کی ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہاں پہ تو بہت شدید عذاب ہے۔ ایک چیز بندے کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ شدید عذاب سہ سکے، یہ جسم تو سہ ہی نہیں سکتا، وہ جو عذاب وہاں پہ ہونا ہے، تو وہ جسم اس قابل ہوگا اور وہ شدید عذاب ہوگا، اور پھر وہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو بڑی ہی بے وقوفی ہوگی کہ اگر بندہ کہے کہ چلو ایک دن جہنم میں جلنے کے میں تیار ہوں، میں دنیا کی عیش کر لوں۔ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی عیش کس نوعیت کی ہے، جرم اگر بڑا ہے تو پھر تو وہی بدنے مدتوں اس میں رہیں گے، یا لامحدود مدت رہے گی، یا جو بھی معاملہ ان کا ہوگا۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، ایک جذبات کی بات ہے، مطلب اس طرح لوگ کر لیتے ہیں بات، لیکن ساری عمر پچھتاتے رہتے ہیں، دنیا کی وجہ سے کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، امتحان میں فیل ہو جائیں گے نا تو چلو ہم مزدوری کر لیں گے، نہ آفیسر نہ بنیں یا کسی بڑی جگہ پر نہ پہنچیں، لیکن پھر ساری عمر پچھتاتے رہتے ہیں۔ یہ عمر حالانکہ محدود ہے، وہاں اس طرح کی سوچ کو تو کوئی ویلیو نہیں دینی چاہیے، یہ کوئی علمی عقلی بات ہی نہیں ہے یہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے کہ یہ جو ابدیت والا پہلو ہے، یہ انسان کی نیچر میں ہے، یعنی کہ میں خوش اگر رہنا چاہتا ہوں تو ہمیشہ کے لیے خوش رہنا چاہتا ہوں، میں اگر ایک خوشحالی کی زندگی چاہتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ کبھی غربت کا مزہ چکھوں۔ تو یہ جو ابدیت ہے جو کہ اس دنیا میں ہمیں نہیں ملتی، تو جنت میں ہماری فطرت کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی ہو جائے گی، یہ کیا ایسی ہی بات ہے؟ ہاں، یہ جو ہے نا اصل مسئلہ، انسان جنت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، اس کا ذہن جنت سے نیچے راضی ہونے والا بنایا ہی نہیں گیا، بنیادی پوائنٹ یہ ہے۔ اسی لیے نا دنیا میں کوئی بھی ایمان و عقیدہ رکھنے والا بندہ ہو وہ جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے یا جنت میں جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ فطرت انسانی ہے۔ یا وہ اپنی دنیا کو جنت بنائے گا، میرا گھر میری جنت، میرا ملک میری جنت، قوم چاہے گی کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو بہترین انجوائمنٹ جو ہے اس کی صورت دے سکیں، اور یا یہ ہے کہ نہیں بھائی یہاں نہیں، یہ جنت خدا نے آخرت میں بنائی ہے، اس کا تصور دیا گیا۔ جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، وہ بات پھر ہم حاصل کریں گے، اور دنیا میں تو وہ جانتے ہیں کہ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں بن پاتی، تو مسائل ہیں، لہذا وہ ہم خدا کے وعدے پر جیتے ہیں۔ نہیں، میرا پہلو ابدیت کا تھا، یعنی کہ جنت تو آپ نے فرما دیا کہ جنت ہمارے اندر ہے۔ ہاں، تو انسان میں ابدیت کی طلب نہیں، وہ اسی لیے میں نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ جنت ایک ابدی دنیا ہے، اور انسان وہی چاہتا ہے، اس سے کم پر نہیں راضی، یعنی انسان ہمیشہ کے لیے خوشی چاہتے ہیں۔ یہ اپنے شاعری میں اکثر دیکھا ہوگا نا، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 2-4 دن کی بات نہیں، زندگی کی بات،
جو بھی مضمون انہوں نے بیان کرنا ہو نا کہ بھئی ہم ساتھ جو چاہتے ہیں، ہم محبت جو چاہتے ہیں وہ ہمیشہ کا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی بات ہی نہیں کہ آپ میرے 2 منٹ کے لیے میرے دوست بن جائیں، یہ کوئی بات نہیں، کیونکہ تیسرے منٹ میرے دماغ میں ہے کہ اس میں پھر کیا آپ ہوں گے، تو 2 منٹ کی دوستی کو تو بڑا نقصان ہو جائے گا اگر مطلب ہے بعد میں ایسا نہ رہا۔ اچھا عارف صاحب، ابدیت کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ تم دوبارہ یہ مسئلہ زیر بحث لے آئے ہو، لیکن میرا دل نہیں اس حوالے سے مانتا کہ اللہ کا کیا جاتا ہے کہ وہ جہنم کی ابدیت کو یا اس کی جو سیخ کباب انسانوں کے وہاں پر بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو کچھ وقت کے لیے کوئی تھوڑا کر دے۔ ابدیت تو جنت پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو جہنم کی ابدیت ہے یہ بڑی کھلتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ خدا نے جیسی آزمائش طے کی ہے اس کو جنہوں نے قبول کیا ہے، یعنی ایک آزمائش خدا نے طے کی اور اس آزمائش کا انعام رکھا، اور اس کے اندر جو رزق کا پہلو تھا کہ اگر تم اختیار و ارادہ کی آزادی پا کر تم نے ظلم کیا اور تم پھر اس سے باز ہی نہ آئے، تمہیں توبہ کا موقع دیا گیا تم پھر بھی باز نہ آئے، تو اختیار و ارادہ کی آزادی تو ایک خدائی صفت ہے کہ جو انسان کو دے دی گئی ہے، چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح، تو اس کی یعنی یوں سمجھیں کہ تقاضا ہے اس صفت کے ملنے کا کہ معاملہ بہت سیریسلی دیکھا جائے، اور اس کا انعام بھی اللہ نے ظاہر بہت بڑا رکھا ہے، اور پھر اس کو جنہوں نے قبول کیا تو اس نے رزق بھی بہت بڑا لیا، وہ رزق تو ویسے ہی ہوگا۔ اگر ہم کہیں نہیں وہ کم ہو جانا چاہیے تو جو ایسے ہے کہ جو پاس ہوئے ہیں ان کو تو پاس کریں، جو فیل ہوئے ہیں ان کو فیل نہ کریں، تھرڈ وین کر دیں ان کو پاس، تو یہ بات درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا بات، کہ اصل میں ان کا بری طرح فیل ہونا لازم ہے ان کے اچھی طرح پاس ہونے کے لیے۔ اگر حضرت ابو بکر کو بہت بڑا انعام ملنا چاہیے تو ابو جہل کو بہت بڑی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں، بلکہ عتبہ بن ربیعہ کا نام اگر میں لوں تو شاید واقعات، تاریخی واقعات کے اعتبار سے زیادہ سوٹیبل ہو۔ وہ ایک معقول آدمی تھا عتبہ بن ربیعہ، ذہین تھا، سمجھدار تھا، اور ان کے بیٹے جو مسلمان ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والد کی ذہانت سے یہ توقع رکھتا تھا کہ یہ لازم مسلمان ہو جائیں گے، لیکن وہ بندہ مسلمان نہیں ہوئے تکبر کی وجہ سے۔ تو اس ایک واقعے میں نا ابو بکر صدیق کو گرا لیا گیا، مطلب جیسے وہ کرتے تھے نا ظلم، یہ حالانکہ یہ تو بڑے لوگوں میں سے تھے، معزز لوگوں میں سے تھے، یہ کوئی غلام نہیں تھے یا موالی نہیں تھے یہ، تو اس نے ان کے منہ پر جوتے مارے، اتنے مارے جوتے کہ منہ سوج گیا مطلب ہے، اور پھر اس سے جب ان کے بیٹے نے شکایت کی کہ کتنے اچھے آدمی کو کتنا برا سلوک کیا آپ نے، تو ان کا جواب جو آتا ہے نا روایات میں وہ یہی آتا ہے کہ میں نہ اس پر شرمندہ ہوں نہ اس پر خوش ہوں، مطلب ہے کہ اس نے بڑی اپنے طرف سے معقول بات کی۔ تو بہرحال کوئی بھی آدمی لے لیں کہ جو اس حق کو کے مقابل میں کھڑا ہے اور اس طرح کھڑا ہے کہ حق کو ماننے والوں کو انتہائی جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس نے کر ڈالا، تو اب پھر خدا بھی در کہتا ہے کہ جب یہ لوگ جن کے پاس جو امانت ابو بکر نے اٹھائی تھی وہی عتبہ بن ربیعہ نے اٹھائی تھی، جو وعدے ابو بکر کے ساتھ خدا کے ہاں تھے وہی وعدے اس کے ساتھ بھی تھے، تو اس بندے نے اپنے تکبر کی وجہ سے جب ایسا نہیں کیا تو یہ شدید سزا کا حقدار بنا، تو اس کا نہ بننا ابو بکر کے اجر کو کر دیتا ہے کہ بھئی یہ تو پھر رعایت دی گئی ہے گویا کہ۔ بہت شکریہ رفیع صاحب، ہم نے اس موضوع کو اچھی طرح دیکھا، بھالا اور اس پر گفتگو کی، ہم اس کو مکمل سمجھتے ہیں اور قارئین سے اگلی مجلس کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔